माह रमज़ान का आखिरी मंगल और शब कद्र की वो बाबरकत रात आ चुकी है कि जिसमें ये अमल करने से 83 साल 4 माह की इबादत का सवाब भी मिलता है। साथ ही पूरा साल घर भी मालो दौलत से भरा रहता है। अगर इस रात की बरकतें हासिल करना चाहते हो, इस दिन की बरकतें हासिल करना चाहते हो, तो फिर ये मुख्तसर सा अमल इन्ना आतईना कल कौसर सूरतुल कौसर का एक मर्तबा करके देखो, क्योंकि साल में सिर्फ ये एक बार मौका मिलता है। आज आपके पास माह रमज़ान की वो सबसे अजीम दिन और सबसे अजीम रात है। इस दिन में और इस रात में जो भी ये अमल करेगा, पूरा साल इसके घर में खुशहाली रहेगी और तमाम परेशानियों का खात्मा इसी एक रात और दिन में हो जाएगा, क्योंकि ये दिन अजमत वाला है और इसके साथ शब कदर जुड़ी हुई है। अब चूंकि ये पूरे माह रमज़ान की नहीं बल्कि पूरे साल की सबसे अजमत वाली रात और सबसे अजमत वाला दिन है। अब आपने इसमें करना क्या है, क्योंकि ये लम्हात एक एक घड़ी एक एक लम्हा इंतहाई कीमती है। ये अमल करते ही आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में वो खुशहालियाँ आ जाएंगी, आपका घर भी और आपकी नस्लें भी आबाद हो जाएंगी। इसलिए जो लोग अब तक माह रमज़ान को सुस्ती में गुजार चुके हैं, ये उनके पास आखिरी मौका है। अगर ये मौका आपने अपने हाथ से जाने दिया तो दोबारा ये मौका एक साल बाद आएगा। इसलिए आज इस मौके को अपने लिए गनीमत समझें और ये मुख्तसर सा अमल पढ़कर, ये चंद कलिमात पढ़कर आप पूरी रात की इबादत का सवाब भी हासिल कर सकते हैं और आप हमेशा के लिए मालामाल भी हो सकते हैं, अगर अपनी नस्लों को संवारना चाहते हो। कहते हैं कि खानदान में कोई एक बंदा भी आज इन्ना आतईना कल कौसर का ये अमल करता है और इस रात, जिस रात के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बारगाह इलाही में मुनाजात की थी कि ए अल्लाह, मैं तेरा कुर्ब चाहता हूँ, तो अल्लाह ने फरमाया मेरा कुर्ब शब कदर में बेदार रहने वालों के लिए है। तो ये रात और ये दिन, क्योंकि पीर का दिन ऐसा सदियों बाद आता है कि दिन पीर का आए और आने वाली रात शब कदर की हो, तो फिर इसमें इन्ना आतईना कल कौसर का ये कमाल का अमल, क्योंकि जुमा और पीर का दिन होता है ना, इस दिन नामे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है, क्योंकि आने वाली रात वो है जिसमें तकदीरों के फैसले हो जाते हैं और किस किस किस्म की ड्यूटियां लगती हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि आज के इस अमल की एक एक चीज़ इंतहाई सुनने वाली और कीमती है। आज आपने इस तरतीब के साथ इस अमल को पढ़ना है कि आपके पास रात भी है और दिन भी है। 24 घंटे आपके पास मौजूद है, यानी कल की सुबह आने तक, यानी फजर का यही टाइम होने तक आप इस अमल को किसी एक वक्त में एक बार पढ़ लें तो आपके लिए ये अमल पूरे साल के लिए काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि ये अमल करते ही आपका घर खैर व बरकत से भर जाएगा, आपकी ज़िंदगी खैर व बरकत से भर जाएगी। कहते हैं वो बंदा जिसने इस अमल को कर लिया, मूसलाधार बारिश की तरह उसकी तरफ रिज़्क़ और रहमतें आती हैं और गम उसके पानी की तरह बह जाते हैं। जैसे ऊंचाई से पानी गिरता है, बड़ी तेज़ी के साथ गम तेज़ी से ख़त्म हो जाते हैं और दौलत, रिज़्क़, शोहरत, इज़्ज़त, रहमत उसके पास बड़ी तेज़ी के साथ आने लग जाती है। इसलिए दोस्तों, ये रात और ये दिन इतना अज़मत और शान वाला है कि सबसे पहले आपने इस दिन में बावुज़ू हो जाना है या रात में बावुज़ू होकर सिर्फ़ एक बार इस अमल को करना है। एक से ज़्यादा बार करेंगे तो रिज़्क़ फिर आपसे संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये अमल ख़ास रिज़्क़ के हवाले से है। कहते हैं फ़रिश्ते इस बंदे की मदद कर जाते हैं। कभी यूं भी होता है कि अल्लाह ताला की कुछ ऐसी मखलूक है जो इस बंदे का दरवाज़ा खटखटा कर छुप कर इसकी मदद कर जाती है। कहते हैं अचानक देखते ही देखते अगर हालात बदलना शुरू हो जाएं तो समझ लेना कि ये अमल आपको, इस अमल के ज़रिए आपको कामयाबी मिल गई है और इस अमल के ज़रिए गैबी मदद आना शुरू हो जाती है। कुछ इस तरह भी इस अमल की तासीर महसूस होती है कि कुछ फ़ैसले बंदे के हक़ में नहीं हो रहे होते, कुछ काम बंदे के हक़ में नहीं हो रहे होते, अचानक ही वो तमाम फ़ैसले उसके हक़ में सुनाए जाने शुरू हो जाते हैं। तो फिर समझ लेना कि इस अमल की बरकतें आपको मिल चुकी हैं। ये इस अमल की चंद एक अलामतें मैंने बता दी हैं कि कौन कौन कामयाब होगा, उसके साथ ये मंजरनामा जो है हो सकता है। इसके अलावा और मुख्तलिफ इशारे मिल सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात तो ये है कि आपने इस अमल को एक बार बस करना ज़रूर है। वो इसकी तरतीब देखें। ये वो अमल है कि जो हर साल लोग करते हैं और फिर अपने मुक़द्दर को संवार लेते हैं, उनकी किस्मत बदल जाती है। फिर पूरा साल उन्हें किसी और अमल की करने की ज़रूरत और हाजत भी बाकी नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने शब कदर की रात और आज जुमा और पीर के दिन वो अमल कर लिया होता है। तो आखिरी पीर का दिन है और रात शब कदर की रात है। ये एक अलग बात है कि मैं इसके बारे में वजाहत करूं, आपको समझाऊं कि पीर का दिन और शब कदर आए तो फिर क्या होता है। ये एक अलग मौजू है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं बढ़ता, ताकि आपको मैं बराह रास्त ये अमल बता सकूं और इस तरतीब के साथ समझा सकूं और आप इस अमल की आज ही बरकतें हासिल कर सकें। और फिर क्योंकि जिस वक्त अमल शुरू किया जाता है ना,
اسی وقت ہی یعنی ایک ہی دن اور ایک ہی رات کے اندر اگر تمام مسائل حل کرانا چاہتے ہیں اور جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس عمل کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے باوضو ہونا ہے۔ جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے نہ کسی کے ساتھ کلام کرنا ہے اور نہ کوئی آپ کے ساتھ کلام کرے، بس قبلہ کی جانب منہ کر کے آنکھیں بند کر کے تصور جمائے آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ چند منٹوں کا عمل ہے۔ جو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں بہنیں دوست احباب وہ بھی مجھ سے عمل پوچھ رہے تھے، ان کے لیے بھی یہ عمل ہے اور وہ اپنی اعتکاف کی حالت میں اعتکاف گاہ میں بیٹھ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے وقت کا تعین آپ نے خود کرنا ہے۔ آج دن میں جس وقت چاہیں یا رات میں جس وقت چاہیں، نماز تراویح کے بعد، صلاۃ و تسبیح کے بعد، جس وقت بھی رات میں آپ کو وقت ملتا ہے فوری طور پر آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے، اور اگر رات کو نہیں تو آج دن میں جس وقت بھی اس کو پڑھ لیں گے تب بھی یہ برکتیں آپ کو مل جائیں گی، کیونکہ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، سلامتی اور برکت کی دعا کی جاتی ہے۔ درود پڑھنا صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ ایمان کی علامت، محبت رسول کا اظہار اور قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے ہم نے عمل کے شروع میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ایک خاص عمل ہے۔ اس عمل کی کیفیت اور اس عمل کا طریقہ کار باقی اعمال سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اعمال میں طاق عدد میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، لیکن اس عمل کے لیے جفت میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی 10 مرتبہ۔ شروع میں درود پاک پڑھیں گے تو اللہ کی 100 رحمتوں کے مستحق ہو جائیں گے۔ 100 رحمتیں تمہارے اوپر برس جائیں گی، اور جس کے اوپر 100 رحمتیں برس جائیں اس بندے کے گناہوں سے وہ بندہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ اس لیے ہم نے اس عمل کو آزمایا کہ جو عمل کے اول و آخر 10 بار درود پاک پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو اپنی مرضی سے درود پاک کی تعداد کو متعین کرتے ہیں اور اللہ والوں کے بتائے ہوئے سمجھائے ہوئے طریقے کے مطابق جو انہوں نے آزمایا ہوتا ہے کہ اس طرح پڑھنے سے یہ فائدہ مل رہا ہے، اس طرح پڑھیں تو یہ برکت مل رہی ہے، پھر جو اس کو فالو کرتے ہیں انہیں بھی وہی برکات مل جاتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ والوں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے انعام پا چکے ہوتے ہیں کہ طریقے کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے صدقے انہیں بھی انعامات اور کامیابیوں سے نواز دیتا ہے۔ اب امید کرتا ہوں یہاں تک کی بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب اس کے بعد آگے جو بات بڑی سمجھنے والی ہے، آگے جو تسبیحات ہیں، آگے جو کلمات ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھا دی جائے۔ سب سے پہلے جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے فقط 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ نے یہ قرآن کریم کی عظیم سورت مبارکہ پڑھنی ہے۔ اب چونکہ عمل میں یہ تمام چیزیں انتہائی اہم اور ضروری ہیں، اس میں صرف سورت الکوثر نہیں ہے، اس میں سورت القدر بھی پڑھی جائے گی، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ دیکھیے، جب کہتے ہیں اس دن میں یا اس رات میں یہ صورتیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں نا، یعنی یہ جو صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ صورت اس رات کے حوالے سے ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر میں اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں تو وقت بہت لگے گا، لیکن میں صرف آپ کو دو چیزیں بتا کر عمل کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ عمل ہم اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ سکیں اور اس کی برکتیں اچھے طریقے سے لے سکیں۔ اس لیے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ رات عظمت کے اعتبار سے اس رات جیسی کوئی اور رات نہیں ہے، اس رات کی کوئی دوسری رات ثانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی تمام اعمال و احکامات کو فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت حسین بن فضل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ رحمت اور عذاب کے جو دفتر ہیں وہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، نباتات اور رزق کے تمام دفاتر حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، بارش اور ہواؤں کے تمام دفاتر حضرت اسرافیل کے ذمے لگا دیے جاتے ہیں، روحوں کو قبض کرنا، عمروں کے پورا ہونے کا دفتر جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ رات، یہ دن عظمت کے اعتبار سے سب سے کمال کا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر اتارتا ہے، جس میں تمام فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل امین بھی اترتے ہیں، اور اس میں اتر کر وہ بندوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ کن سے؟ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو یہ تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ان صورتوں کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جس کے ساتھ جبریل مصافحہ کرے اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا،
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی آنکھیں نم ہو جائیں، جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، وہ سمجھ لے کہ مجھ سے جبریل نے مصافحہ کر لیا ہے۔ اب آپ نے جس سورت کو سب سے پہلے پڑھنا ہے وہ سورۃ القدر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو اس رات کی سب سے خاص اور اہم سورت ہے۔ تو آپ نے اس کو اس کی تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ذکر ہے کہ بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ یعنی یہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک، یعنی صبح چمکنے تک آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے لیے موقع نہیں بنے گا۔ اس لیے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقربا کو، ہر ایک کو یہ عمل کرانا چاہیے، کیونکہ اس رات میں وہ تمام چیزیں ملنے والی ہیں جو انسان ساری زندگی مانگتا رہتا ہے اور اسے نہیں ملتی، کیونکہ اس میں خود اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، میرے بندو مانگو تو صحیح مجھ سے، آج میری بارگاہ سے مانگو، دیکھو میں تمہیں کس طرح نوازتا ہوں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح مانگتا ہے پھر اس کو نواز دیا جاتا ہے۔ اب یہ سورت مبارکہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے، فقط آپ نے اس کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمائی ہے کہ اس سورت کو پڑھنے سے انسان کے ہر غم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور قسمت میں، مقدر میں اگر اس کی کوئی ایسی چیز لکھی ہو، بدبختی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کر نیک بختوں میں شامل کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس رات میں فرشتوں کے زمین پر اترنے کا سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسے بندے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال اس رات فرشتوں کو زمین پر اتار کر ان پر اس معاملے کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے جو انہوں نے کہا تھا۔ مومنوں کے حال کو واضح کر دیا۔ رب تعالیٰ جب فرشتے اترتے ہیں تو مومنوں پر سلام کرتے ہیں، ایمان والوں پر سلام کرتے ہیں، جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں انہیں سلام کہتے ہیں، اور اپنی کہی ہوئی بات کی معذرت بھی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے دعا کرتے اور ان کی بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کوئی عام کتاب کی بات نہیں کر رہا۔ جو عظیم کتاب ہے قرآن پاک کے بعد، جو سب سے صحیح اور سب سے بہترین کتاب ہے قرآن کے بعد، اسے کہتے ہیں صحیح البخاری، تو اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا، آپ نے قرآن کریم کی اس صورت مبارکہ کی تلاوت کر لی، کیونکہ اس کے ذریعے تمہارے صغیرہ و کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، روحانی بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ ہر غم سے، ہر فکر سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر مصیبت سے بندے کو نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے رزق میں برکت اور خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ جو تنگی تمہیں آج نظر آ رہی ہے، کل نہیں آئے گی۔ جو آج تمہارے قرضے اتر نہیں رہے، وہ کل باقی نہیں رہیں گے، اور تم سے لوگ قرضہ لیتے پھریں گے، تم اتنے مالدار ہو جاؤ گے، کیونکہ اس کے ذریعے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ حالات جتنے بھی خراب ہوں، اس عمل کے پڑھنے سے تمام حالات اور معاملات فوری طور پر درست ہو جاتے ہیں۔ اب دوستو، جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اب یہ سورت، کیونکہ اس کے مختلف اعمال کیے جاتے ہیں، مختلف ترتیب کے ساتھ اس سورت مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے، کوئی کتنی بار پڑھتا ہے، لیکن یہ عمل اس کا سب سے خاص اور سب سے مجرب عمل ہے۔ جب اس سورت مبارکہ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد دوستو قرآن کریم کی اس عظیم سورت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی اس کے بعد آپ سورت الکوثر کو پڑھیں گے، اور اس سورت مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اور اسی طرح جیسے آپ نے پہلی سورت پڑھی ہے، اس کو بھی آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اس سورت مبارکہ کو بھی آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں اپنی حاجات، مغفرت اور رزق کی دعا ہے۔ اس عمل کے بعد جس نے یہ 3-4 چیزیں مانگ لیں، وہ تو پھر ساری زندگی لوگوں کو دیتا رہے تو اس سے ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ رحمتوں کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے اس رات کی کوئی دوسری رات ثانی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس رات میں قرآن اترا ہے، اس رات میں قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا ہے۔ تو جس رات میں قرآن کا نزول ہو، اس رات کی عبادت اتنی ہے، تو جس میں صاحب قرآن اس دنیا میں تشریف لائے ہوں، اس رات کی عظمت اور اس لیے کہ شب قدر عظمتوں کے اعتبار سے،
فضیلتوں کے اعتبار سے اس کے ساتھ کئی واقعات جڑے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ پاک اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے شب قدر وہ ہے جس میں بہت ساری دعائیں بھی کی جائیں، ایک دعا کی جائے یا 500 دعائیں کی جائیں، جتنی بھی دعائیں مانگی جائیں اللہ پاک رد نہیں فرماتا۔ شرط ایک ہی ہے، بندہ اخلاص کے ساتھ مانگے، بندہ محبت کے ساتھ مانگے، بندہ چاہت کے ساتھ مانگے۔ میرا رب دیر نہیں کرتا، اپنے بندوں کو فوری طور پر عطا کر دیتا ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں ایک عورت ہر رات تہجد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی تھی اور کہتی تھی کہ اس دعا سے دل کو عجیب سکون ملتا تھا، اور کہتے ہیں ایک شخص نے خواب میں دیکھا فرشتے زمین پر اتر رہے ہیں، عبادت کرنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، لوگو آج رب سے معافی مانگ لو، آج جو معافی مانگتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا جائے گا۔ تو اس لیے اس میں زیادہ تر عبادت کے اعتبار سے اس میں مغفرت طلب کی جاتی ہے، اس میں گناہوں سے معافی طلب کی جاتی ہے، اس میں خطاؤں سے معافی طلب کی جاتی ہے، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو ہم سے سستیاں ہوئی ہیں، جو ہم نے ماہ رمضان کے روزوں میں غلطیاں کیں، سستیاں کیں، ماہ رمضان کا صحیح ادب نہ کر سکے، ان تمام چیزوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اور جب یوں ہی یہ رات گزرتی ہے، اگر کوئی شخص یہ عبادت کر لیتا ہے تو زندگی میں ایک عجیب اطمینان اور سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ ہر شخص پھر کہتا ہے کہ واقعی ہی یہی رات شب قدر کی رات تھی۔ جب اسے سکون محسوس ہوتا ہے، طبیعت میں نرمی اور عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے اور دل کا جسم سے بوجھ بالکل کم ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی خبر ہی نہیں ہوتی، اور دنیا میں وہ دنیا سے کٹ کر اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک شخص نے، ایک نوجوان زندگی کی مشکلات سے بہت پریشان تھا، شب قدر کی رات آئی، اس نے سجدے میں رو کر یہی دعا مانگی، اس کے بعد اس کے حالات بہتر ہو گئے۔ اب دوستو، جس سورت کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس کا نام ہے سورۃ الکوثر، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ وہ صورت مبارکہ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، تو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے صورت مبارکہ کو نہیں پڑھنا۔ اب جیسے کہ آپ نے سب سے پہلے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے جس صورت کا ذکر کیا، آپ نے اس صورت مبارکہ کو پڑھا۔ اب یہ صورت مبارکہ آپ نے فقط بھائیو 41 بار پڑھنی ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ بسم اللہ کے ساتھ ہی اس صورت مبارکہ کو پڑھا جائے گا، کوئی اور یعنی آپ بغیر بسم اللہ کے اس کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ آج کی سب سے اہم ترین صورت ہے۔ اس لیے جب اس اہم ترین صورت اور اس بہترین عمل اور سب سے طاقتور عمل کو آپ پڑھیں گے تو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے جو عمل کیا ہے یہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو چکا ہے۔ تو اب آپ نے جس صورت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، سورۃ الکوثر کی بات کر رہا ہوں، اس کو آپ نے جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر پڑھ لیا، تو اس کے بعد آگے آپ نے قرآن کریم کی ایک اور عظیم صورت پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے اندر 3 صورتیں پڑھی جائیں گی اور 1-2 ایسی خاص تسبیحات جن کے کلمات پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں اور بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اصل مقصد اعمال و وظائف کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، ہمیں معرفت نصیب ہو جائے، اور اس عمل کی بدولت جس نے جو کچھ بھی مانگا ہے، آپ نے اولاد مانگی تو اللہ اولاد عطا کر دیتا ہے، کوئی رزق مانگے تو رزق مل جاتا ہے، کوئی شہرت مانگے تو شہرت مل جاتی ہے، کوئی گھر مانگے تو گھر بھی مل جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ مبارک لمحات ہیں، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں۔ اب آگے جس صورت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ قرآن کریم کی وہ عظیم صورت ہے جس کو سورۃ التوحید کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کو قرآن کی روح بھی کہا جاتا ہے، اور جس نے قرآن کی روح کو سمجھ لیا، کیونکہ اس کے اندر ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اس میں اللہ کا تعارف بیان کیا گیا ہے، لیکن اس رات میں اور اس دن میں 4 بندے ایسے ہیں جو یہ اعمال کرنے کے باوجود محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کے اندر ایک خامی بھی ہے تو وہ اس رات کی اور اس دن کی برکات نہیں حاصل کر پاتا، اور اگر کوئی بندہ اس کے اندر ان علامات میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی پھر تو اس کو اس کے اس عمل سے اس رات کی تمام برکات مل جاتی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ایک نوافل والی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے جس میں نفل پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا تھا، تو آپ ضرور اس کو بھی وزٹ کیجئے گا۔ اور ان قریب اس کے بعد آنے والے وقت میں آپ کو ایک ایسی نماز بتانے جا رہا ہوں جس نماز کے پڑھنے سے اللہ پاک اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کو قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ جس کو اللہ کا قرب نصیب ہو گیا، اللہ کا ولی بن گیا، تو اللہ کا جو ولی بن جاتا ہے اس کا مقام کیا ہے یہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، اس لیے ایک عالم فرماتے ہیں
اگر بندہ اللہ سے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور نئی زندگی بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص رمضان کی راتوں میں کثرت کے ساتھ دعا مانگتے تھے اور اس دعا سے دل میں عجیب سکون اور امید پیدا ہوتی تھی، اور کہتے تھے کہ مجھے تو ماہ رمضان کی ہر رات ہی شب قدر لگتی ہے، کیونکہ میں نے جس رات بھی عبادت کی ہے مجھے سکون اور اطمینان ملا ہے۔ اب وہ 4 بندے کون سے ہیں؟ ان میں کوئی ایک خامی بھی اگر آپ میں ان چاروں میں سے پائی جاتی ہے تو فوری طور پر اس سے رجوع کریں۔ ایک یہ ہے کہ وہ بندہ شراب پینے کا عادی ہو اور اس ماہ مبارکہ میں بھی نہ چھوڑے، تو فرمایا اس بندے کی بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ ایک وہ بندہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو اور اپنے والدین کو بار بار پریشان کرتا ہو، اس کی بھی بخشش نہیں کی جاتی جب تک وہ والدین سے معافی نہ مانگ لے اور والدین اس کو معاف نہ کر دیں۔ تیسری چیز ہے کہ جو اپنے رشتوں کو توڑتا ہے، جوڑتا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم رشتوں کو ہر وقت توڑنے میں لگے رہتے ہیں، جوڑنے کی بات نہیں کرتے۔ اس لیے چوتھی چیز ہے قطع رحمی کرنا، یعنی رشتوں کو توڑنا۔ اور چوتھی بات ہے بہت سخت دشمنی رکھنے والا۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک نہ بولے، تو وہ شخص بھی اس چیز کی وجہ سے اس رات میں بخشش نہیں کروا سکتا۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا فضل ہر لمحہ بندے کے اوپر برستا رہتا ہے۔ اب دوستو، اس ترتیب کے ساتھ جس سورت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سورت کا نام ہے سورت التوحید، اور یہ قرآن کی روح ہے۔ اور جس نے آج قرآن کی روح کو اس رات میں پڑھ لیا، کیونکہ اس میں روح الامین اترتے ہیں، اس رات میں روح الامین اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور روح الامین سے مراد جبریل امین ہے، وہ اس رات میں اترتے ہیں۔ جس رات میں جبریل زمین پر آئیں اور اس رات میں جب کوئی بندہ وہی سورت جس کو قرآن کی روح کہا گیا ہے اس کو پڑھے، تو پھر اس بندے کے مقام کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب آپ نے اس سورت مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورت مبارکہ کو پڑھا۔ اب آپ نے تقریباً 3 سورتیں پڑھ لی ہیں، اور اس سے پہلے وہ سورت جو خاص ہے، جس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ سورت پڑھی۔ اب اس کے بعد 2 اور تسبیحات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں، اور وہ کیا تسبیحات ہیں اس کو ذرا سن لیں تو عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ یوں سمجھیے کہ یہ عمل 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 چیزوں پر جو عمل مشتمل ہے نا، کیونکہ 5 بھی طاق عدد ہے اور آج رات بھی طاق عدد میں شامل ہے،